अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताहिर अली है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम ज़ुबार है और मैं इस चैनल पे उर्दू तशरीहात अपलोड करता हूँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी खुशियों के साथ गुजरी होगी। तो आप लोगों के लिए चलता हूँ शेर नंबर 2 की तशरीह की तरफ। शेर नंबर 2 ये है, तुझे इस कौम ने पाला है आगोश मोहब्बत में। तुझे इस कौम ने पाला है आगोश मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पाँव में ताजे सरे दारा। तुझे इस कौम ने पाला है, पाला का मतलब यानी निगहदाश्त करना, देखभाल करना, लुक आफ्टर करना। आगोश मोहब्बत में, मोहब्बत की गोद में। आगोश का मतलब गोद, यानी ए मुसलमान नौजवान, तुझे इस कौम ने अपने गोद में पाला हुआ है। आगोश मोहब्बत यानी मोहब्बत की गोद में, मोहब्बत की गोद में तुझे इस कौम ने पाला है और तेरी निगहदाश्त की हुई है। कुचल डाला था जिसने पाँव में ताज सरदारा। कुचल डालना, रूट डालना, पाँव के जरिए से मलियामेट करना, खत्म करना। जिसने पाँव में ताजी सरेदारा, ताज यानी ताज को कहते हैं और पगड़ी को कहते हैं, शान और शौकत को कहते हैं। पुराने दौर में जो बादशाह होते थे वो एक किस्म के ताज पहनते थे और उस ताज की वजह से लोगों को पता चल जाता था कि ये तो या तो वजीर आजम है मसलन, या बादशाह है, या वजीर है, या मुशीर है। तो उनके अलग किस्म के लिबास होते थे। सरेदारा यानी दारा की तरफ इशारा है। और दारा कौन था? दारा असल में ईरान का एक ताकतवर बादशाह था जिसको सिकंदर ने शिकस्त देकर उसका सर कलम किया था। तो ये उसकी तरफ इशारा है। बहरहाल इस शेर का जो मफहूम है वो यूं बनता है कि यानी शेर का मफहूम क्या बनता है? ये बनता है, तुझे उस कौम ने मोहब्बत की गोद में पाला था जिसने ईरान का शाही ताज पाँव के नीचे रून डाला था। यानी ईरानी शान और शौकत या जो ताज था पाँव के नीचे रून डाला था। अब इस शेर की तशरीह की तरफ आप लोगों को लिए चलता हूँ और इस शेर की तशरीह इसलिए डिटेल में करना चाहता हूँ ताकि आप स्टूडेंट इससे सही तरीके से इस्तेफादा करें। अब इस शेर की तशरीह मैं 2-3 तरीकों से करूँगा। पहला तरीका क्या है वो आप लोग मुलाहाजा करें, सुने, देखें। और एक बात ये भी बताता चलूं कि शेर की तशरीह से पहले आप लोगों को एक बात है, वो एक रिक्वेस्ट भी है कि आप अपने मेरे इस चैनल से फ़ायदा उठा रहे हैं। आप तो उठा रहे हैं लेकिन साथ साथ आप अपने दोस्तों, अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने क्लास फेलोज़ के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों तक भी फ़ायदा पहुंचता चला जाए। और ये बखीली बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर आपको किसी और चैनल पे तशरीहात मिलती है, आप उसको भी देखा करें, साथ साथ उसको भी देख सकते हैं। ऐसा तो नहीं करना चाहिए कि सिर्फ आप मेरे चैनल की वीडियोस देखें और आप मेरे चैनल की वीडियो से सिर्फ फ़ायदा उठाएं। ऐसा ना करें, दूसरे चैनल की वीडियोस भी आप देख सकते हैं। इस तरह इसलिए आपको करना चाहिए कि आपको मेरा लहजा भी पता चल जाएगा और दूसरे टीचर का लहजा भी पता चल जाएगा, चाहे वो दूसरे टीचर मेल है फीमेल है। वो चैनल्स भी आपको साथ साथ देखने चाहिए। अगर आपको मेरे चैनल पे वो तशरीह एक साइड पे एक तरफ मिलती है, दूसरे चैनल पे वो तशरीह वो दूसरे स्टाइल से, दूसरे अंदाज से करेंगे, तो कहने का मकसद ये है कि आपको एक शेर की तशरीह कई तरीकों से आपको यानी वो मिलेगी और आप कई तरीकों से उस शेर की तशरीह आप जहन में बैठाएंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा देगा। बहरहाल इस शेर की तशरीह की तरफ आप लोगों को लिए चलता हूँ। बस फिर आप सिर्फ किताब की तरफ देखा कर, मैं तशरीह करता हूँ ताकि आपको इससे फ़ायदा हो। बहरहाल आगाज़ करते हैं। इस शेर में शायर यानी अपने नौजवान मुसलमानों से खिताब करते हुए कहते और मुखातिब है कि ए नौजवान, तुम्हारी परवरिश उन असलाफ की गोद में हुई है। असलाफ बुजुर्गों को कहते हैं। इन उन असलाफ की गोद में हुई है जिन्होंने अपने दौर के सबसे बड़ी सियासी कुव्वत यानी सल्तनती ईरान और उसकी तहजीब को, उसकी सिविलाइजेशन को अपने पांव तले रोन डाला था। ड्रोन डालना यानी अपने पांव से कुचल डाला था, खत्म किया था और नीस्तो नाबूद कर दिया था। जिस तरह कभी कभार हम रास्ते पे जा रहे होते हैं तो कोई पत्थर वगैरह पड़ा होता है
یا اسی طرح کوئی اور چیز جو نقصان دہ ہوتی ہے وہ پڑی ہوئی ہوتی ہیں، تو ہم اس کو کبھی کبھار یعنی اپنے پاؤں کے ذریعے سے اس کو دھکا دیتے ہیں اور اس کو دھکیلتے ہیں، اس کو ایک سائڈ پہ پھینکتے ہیں پاؤں کے ذریعے سے۔ تو اسی طرح یعنی ان کی جو سلطنت تھی تو وہ مثلا انہوں نے اپنے پاؤں سے کچل ڈالا تھا، ختم کیا تھا۔ یا جس طرح کچھ بچے ہوتے ہیں وہ وغیرہ وہ مطلب لگے ہوتے ہیں مٹی میں گروندے بناتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گھر بناتے ہیں، گروندے بناتے ہیں، تو گروندو مطلب چھوٹے گھر کو کہتے ہیں۔ تو وہ آخر میں مٹی سے یا ریت سے وہ چھوٹے گھر جب بناتے ہیں تو اس کے جب وہ مطلب چھٹی ان کی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ اپنے اپنے گھروں میں ہمیں جانا چاہیے، تو وہ ان گروندوں کو اپنے پاؤں سے کچل ڈالتے ہیں، اس کو پاؤں کے ذریعے سے مطلب ختم کرتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ بھی اس طرف اشارہ ہے۔ دارا ایران کا ایک طاقتور بادشاہ تھا، اور طاقتور بادشاہ تھا دارا، اور کیا تھا یعنی جو طاقتور بادشاہ تھا تو اس بادشاہ نے کیا کیا تھا، یعنی طاقتور بادشاہ تھا اور جس کو سکندر نے شکست دے کر اس کا سر قلم کر دیا تھا، یعنی اس بادشاہ کو یعنی اس کا جو سر تھا وہ قلم کر دیا تھا، لیکن وہ ایرانی سلطنت اور تہذیب کو ختم نہ کر سکے۔ ایرانی سلطنت اور تہذیب کو یعنی سویلائزیشن کو ختم نہ کر سکے۔ اس ایرانی سلطنت، یہ لفظ سلطنت ہے، اس ایرانی سلطنت اور تہذیب کو ختم نہ کر سکا۔ اس ایرانی سلطنت اور تہذیب کا خاتمہ مسلمانوں کے ہاتھوں ہوا، جو دارا کے بعد سے چلی آ رہی تھی۔ اصل میں یعنی اس شعر میں شاعر یعنی علامہ اقبال رحمۃ اللہ کی لکھی ہوئی نظم جو شعر میں شاعر یعنی علامہ اقبال رحمۃ اللہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اس تم اس عظیم قوم کے فرد ہو۔ ایک تشریح تو یہ ہوگی، ابھی یہ تشریح دوسری بھی سنیں کہ شعر میں ہمیں کہنا یہ چاہتے ہیں۔ یہ دوسری تشریح اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو یہ بھی سن سکتے ہیں۔ شاعر علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے ہمیں اس قوم کی طرف یعنی نوجوانان مسلمان کی طرف مخاطب ہیں اور کہتے ہیں کہ تم اس عظیم قوم کے فرد ہو۔ فرد ہو مطلب یعنی ایک بندہ ہو، اکیلے فرد ہو، انڈیویجول، جس نے سلطنتی ایران کے بادشاہ کا تاج اپنے پیروں میں رونڈ دیا، ختم کیا، کچل ڈالا۔ تم اس قوم سے ہو، تم اس قوم سے ہو، اس قوم سے تمہارا تعلق ہے جو تھوڑے تھے، یعنی تھوڑے تھے، اور جو تعداد ان کی تھی وہ کم تھی، مگر انہوں نے سلطنتی فارس و روم کو شکست دی۔ مسلمان تو جذبہ جہاد سے فتح یاب ہوتا ہے، فتح یاب یعنی فتح حاصل کرتا ہے، وکٹری ان کو ملتی ہے، اور ٹائم سے وہ مطلب وہ آگے بڑھتے ہیں، شکست دیتے ہیں۔ ٹائم کا مطلب یعنی فتح یاب ہوتا ہے، وکٹری ان کی ہو جاتی ہے، ان کو مل جاتی ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ وکٹری اس لیے ملتی ہے کہ ان کے جو عقیدے تھے وہ کیا تھے، وہ اسٹرانگ بلیور تھے، اور یہ جو اشارہ ہے، اور پھر بھلے سے وہ تلوار بردار ہو یا نہ ہو، ان کے ہاتھ میں تلوار ہو یا نہ ہو، وہ تعداد میں بہت ہو یا نہ ہو، یعنی مثلا یعنی جو ہمارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین تھے، ان کی تعداد اگرچہ کم تھی لیکن جو ایمانی طاقت تھی، جو ایمانی جذبہ جو تھا وہ بدرجہ اتم ان کے اندر موجود تھا۔ بدرجہ اتم یعنی بہت زیادہ ان کے اندر یہ جذبہ موجود تھا۔ آج کل اگر مسلمان اگر وہ ڈر رہے ہیں، ڈر کی شکار ہے، اگرچہ مسلمانوں کی تعداد آج کل کم نہیں ہے، اگر آج بھی یہ سارے جتنے بھی مسلم ممالک ہیں، جو کنٹریز ہیں، اگر یہ ایک دوسرے کے ساتھ کمٹمنٹ کر لیں اور ایک دوسرے کے ساتھ معاہدہ کر لیں، عہد کر لیں اور پکا ارادہ کریں کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ ملنا چاہیے، جتنے بھی مسلم کنٹریز ہیں، اگر یہ ایک دوسرے کے ساتھ اگر یہ معاہدہ کریں، ان کے اندر یونٹی پیدا ہو جائیں، اور جو سہولتیں ہیں، جو سورسز ہیں، جو ذرائع ہیں، اگر وہ سارے سورسز اگر یہ ایک دوسرے کو دینا شروع کر لے تو یہ مسلم بہت زیادہ یعنی پاورفل بن سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے مسلمانوں کے اندر اس ایمانی جذبہ ہے۔ تو اسی وجہ سے یہاں پہ کہتے ہیں کہ وہ ان کے پاس تلواریں زیادہ ہوں، کم ہوں اگرچہ، لیکن اس کے باوجود اصل میں اس شعر میں اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا اشارہ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ان کا اشارہ ہے، جنہوں نے مٹھی بھر کم ایمان والے لوگوں کے ساتھ شہری ایران فتح کیا، ایران کا جو شہر تھا فتح کیا، مگر وہ افسوس کے ساتھ کہتے ہیں کہ آج کا مسلمان اتنا دلیر نہیں ہے، اتنا بہادر نہیں ہے، اتنی جرت نہیں ہے، اتنے جری نہیں ہے۔ دلیر، جری، بہادر، نڈر، یہ سارے میں نے آپ کو یعنی اللہ کے فضل و کرم سے مترادف
سینے میں الفاظ بتا دیے. یعنی آج کا مسلمان اتنا دلیر نہیں، بہادر نہیں ہے کہ وہ اپنی جان بچانے کی خاطر بزدل ہو کر بیٹھ گیا ہے. اپنی جان کو بچانے کی خاطر وہ بیٹھا ہوا ہے، ہاتھ پہ ہاتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور منتظر فردا ہے. اور اس کے ہیرو بھی مسلمان کمانڈر نہیں بلکہ بزدل رستم ہے. یعنی کہنا کا مقصد یہ ہے کہ جو اصل میں یعنی علامہ اقبال رحمۃ اللہ کی جو شاعری ہے، جو تشریح ہے، جو اس کی جو ہم کر رہے ہیں، تو یہ اس وقت ہندوستان میں یعنی جو مسلمانوں کے جو لیڈر تھے، تو ظاہری بات ہے کہ اگر لیڈر اچھا ہو، سچا ہو، ٹروتفلنس ان کے اندر ہو، ٹروتفلنس مطلب سچائی ان کے اندر ہو، ایمانداری بھی ہو اور ایماندار بھی ہو، اور ساتھ ساتھ ان کے دل میں اللہ کا خوف ہو، تو پھر وہ انسان کسی انسان سے نہیں ڈرتا ہے. لہٰذا حالانکہ یعنی بلکہ بزدل رستم ہے، حالانکہ ہمارے پاس مسلمانوں میں ایسے بہت سے بہادر ہیں، ایسے بہت سے بہادر لوگ موجود ہیں جنہیں مسلمان اپنا خزیر راہ بنا کر پھر سے اپنا کھویا ہوا مقام پا سکتے ہیں. یعنی جو کھویا ہوا مقام ہے، وہ مقام، وہ حیثیت جو ہم نے کھوئی ہوئی ہے، ختم کی ہوئی ہے، اس حیثیت کو، اس مرتبے تک ہم دوبارہ پہنچ سکتے ہیں. اور یہ کیوں کر ہوگا؟ کیوں کر کا مطلب کیسے، کس طرح ہوگا؟ یہ تب ہوگا جب ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف ہو، ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے ریز ہو، اللہ سے مدد مانگنے لگ جائیں، تو پھر ہوگا وہی کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ساتھ ساتھ شامل ہوں گی. تو اسی وجہ سے مسلمان اگر ایمانی طاقت سے لبریز ہو جائے، بھرپور ہو جائے، ایمانی طاقت تو ایمان کے انسانوں کے اندر تو ہے، مسلمانوں کے اندر ہے، لیکن یہ ایمانی طاقت ثابت ہوگی جب ان کے دلوں میں یعنی خوف الہی آئے گا، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے کرتے ان کے دل میں صرف اور صرف اللہ کا ڈر بیٹھ جائے گا. تو یہ لوگ پھر دنیا میں مطلب سرخرو ہو سکتے ہیں، کامیابی ان کو مل سکتی ہے. لیکن اگر یہ حیثیت یہ پانا چاہتے ہیں، تو اس حیثیت کو پانے کے لیے مسلمانوں کو پھر یونٹی کا شکار ہونا پڑے گا. یونٹی ان کے اندر یعنی یونٹی کی طرف یعنی ذہن لے جانا ہوگا. اگر یونٹی آ جائے، مطلب اتحاد آ جائے، اتفاق آ جائے، تو پھر تنظیم ان کے اندر آ جائے، تو لہٰذا پھر مسلمان یعنی اس جو دنیا ہے، اس دنیا کے نقشے پہ پھر مکمل ترقی کے ساتھ ابھر سکتے ہیں اور ترقی کر سکتے ہیں. یہ دوسری تشریح تھی. اب ایک تشریح اور سنیں، امید ہے کہ انشاءاللہ یہ آپ لوگوں کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ اس سے مکمل استفادہ کریں. اگر پہلے شعر کی تشریح اگر کوئی سننا چاہتا ہے، دوسری سننا چاہتا ہے، تیسری سننا چاہتا ہے، تو وہ آپ لوگوں کو اس لیے بتاتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں یعنی شعر کی تشریح کی جو حقیقت ہے وہ واضح ہو جائے. اس شعر کی جو تشریح ہے، تیسری تشریح آپ سنیں. اس شعر میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ مسلمان نوجوان کو ایک بار پھر یہ احساس دلاتے ہیں. امید ہے کہ یہ تشریح آپ کو پسند آئے گی، یہ بھی بہت بھرپور ہے. اس شعر میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ مسلمان نوجوان کو ایک بار پھر یہ احساس دلاتے ہیں کہ اس کا تعلق کس قوم سے ہے، اس کا تعلق کس قوم سے ہے. وہ کہتے ہیں کہ اے نوجوان، تمہیں اس قوم نے اپنی محبت کی گود میں پروان چڑھایا ہے، محبت کی گود میں تمہاری پرورش ہوئی ہے، لک افٹر ہوا ہے، اور جس نے ایران کے بادشاہ دارا کے سر کا تاج بھی اپنے پاؤں کے نیچے کچل ڈالا تھا. یعنی جس طرح آپ کو بتا دیا کہ یہ یعنی سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ ہے. تو وجہ یہ تھی کہ اگرچہ مسلمانوں کی تعداد کم تھی، لیکن جب ایمانی جو جذبہ تھا وہ بہت زیادہ تھا، اور سب کچھ ممکن اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے آپ کے لیے جب آپ کے اندر ایمانی طاقت ہو، قوت ہو، لبریز ہو، بھرپور ہو ایمانی طاقت سے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نوجوان، تمہیں اس قوم نے اپنی محبت کی گود میں پروان چڑھایا ہے اور تمہاری پرورش کی ہوئی ہے، جس نے ایران کے بادشاہ دارا کے سر کا تاج اپنے پاؤں کے نیچے کچل ڈالا تھا، رون ڈالا تھا، ختم کر دیا تھا. اور اقبال رحمۃ اللہ علیہ دراصل مسلمانوں کو یہ درس دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے مذہب اسلام میں حاکمیت اور اقتدار اعلیٰ کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے. تاریخ گواہ ہے، تاریخ شاہد ہے، یا گواہ ہے، شاہد ہے کہ مسلمانوں نے جب ایران کی سرزمین پر قدم رکھا تو ایران کے
نام نہاد بھی پکار اٹھے، نام نہاد بھی پکار اٹھے۔ پکار کیوں اٹھے؟ پکار اس لیے اٹھے کیونکہ ان کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ ایمانی طاقت سے یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین بھرپور ہے۔ تو یہ ایک حقیقت ہے کہ مسلمانوں نے دارا جیسی حکومت کو شکست دی، شکست سے دوچار کیا یا شکست دی، تو اس کے پیچھے کیا محرکات تھے؟ ایسی کون سی باتیں تھیں، ایسی کون سی باتیں تھیں؟ محرک، حرکت کرنے والا، تحرک، تحریک، موومنٹ جس کو کہتے ہیں۔ تو ایسی کون سی مطلب راز کی باتیں تھیں؟ ان کے پاس کوئی زیادہ دنیاوی ساز و سامان نہیں تھا، وہ ساز و سامان سے لیس تو نہیں تھے، لیکن ایمانی طاقت اور نہ دنیاوی طاقت یا حکومت کی بدولت یہ کارنامہ سر انجام دیا تھا۔ کچھ حکومت ایسی بھی ہوتی ہیں، کچھ ممالک ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کے پاس اسلحہ وافر مقدار میں ہوتا ہے اور بہت زیادہ اسلحہ ان کے پاس ہوتا ہے، لیکن یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ایمانی طاقت سے لبریز تھے، ایمانی طاقت سے لیس تھے، بلکہ وہ ایمانی قوت سے سرشار تھے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو افسوس اسی بات کا ہے، وہ افسوس اسی بات کا کرتے ہیں کہ آج کل کے نوجوانوں میں یہی قوت اور جذبہ کمزور پڑ چکا ہے۔ اگر میں یہ بھی بتا دوں کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ آج کل اگر ہوتے تو پتہ نہیں ان کی شاعری اس میں کوئی اور درد پیدا ہو چکا ہوتا تھا، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کے دور میں جو مسلمان ہیں، زیادہ تر اسٹوڈنٹس کو میں دیکھتا ہوں موبائل کو تو یوز کرتے ہیں لیکن موبائل سے فائدہ بالکل نہیں اٹھاتے۔ کچھ کم اسٹوڈنٹ ہے، لٹل بٹ اسٹوڈنٹس ہے، آٹے میں نمک کے برابر اسٹوڈنٹس ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ محنت کر رہے ہیں، کتابیں پڑھ رہے ہیں۔ تو اگر اس دنیا میں ایک بندہ ہے، اس کو کتابوں کی دنیا میں آنا چاہیے۔ اگر کوئی کتابوں کی دنیا میں اگر وہ کھو گیا، جس طرح موبائل میں کھویا ہوا ہے، موبائل میں گم ہو چکے ہیں، تو یہ انسان، یہ لڑکا، یہ بچہ بہت آگے جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو صاف بتا دیا ہے اپنے کلام میں، اور اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیس للانسان الا ما سعی، یعنی انسان جس چیز کے لیے جس طرح کوشش کرتا ہے تو اس کی کوشش کا صلہ ان کو ضرور ملتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک بندہ ہے، اگر وہ جس طرح کوشش کرتا ہے، اگر کوئی کوشش زیادہ کرتا ہے، ایک اسٹوڈنٹ ہے، طالب علم ہے، ایک طالب علم وہ روزانہ مطالعہ کرتا ہے اور 5 گھنٹے مطالعہ کرتا ہے، اگر وہ 9th 10th میں ہے، یا 3 گھنٹے مطالعہ کرتے روزانہ کرتے یعنی مطالعہ کرتا ہے، تو یہ اسٹوڈنٹ زیادہ محنت کی وجہ سے یا اسی طرح روزانہ محنت کی وجہ سے یہ اسٹوڈنٹ بہت زیادہ ترقی کی طرف گامزن ہو سکتا ہے۔ اور یہ ترقی ایسی بھی ہو سکتی ہے کہ یہ پھر اپنے لیے پیجز بھی وہ کھول سکتے ہیں، فیس بک پیج بھی ان کے وہ کھول سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ولاگنگ اور اسی طرح یوٹیوب چینل بھی وہ کھول سکتا ہے، اس پہ وہ تشریحات بھی اپلوڈ کر سکتا ہے، یا تشریح نہیں، وہ ایسی سی باتیں جو انہوں نے کتابیں پڑھی ہوئی ہوتی ہیں۔ ایسے اسٹوڈنٹ بھی میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ وہ مثال کا ایک اسٹوڈنٹ ہے، ایک دو صفحے پڑھ لیے اور وہ 2 صفحوں کو وہ ایک چینل بنا کے وہ اس کو اپلوڈ کرنا شروع کر لے، ان کے ذہن میں جو سوچ آئی ہے وہ اس کو کنورٹ کر لے تقریباً 3-4 منٹ ویڈیو میں یا 5-6 منٹ ویڈیو میں۔ تو اسی طرح اگر یہ اسٹوڈنٹ بھی اس طرح کام شروع کرے تو یہ جس طرح یہ جو ایک حسنین بچہ ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، اتنی عمر نہیں ہے، یا اسی طرح کچھ اسٹوڈنٹس ایسی بھی میں دیکھتا ہوں، کچھ اور بھی ایسے اسٹوڈنٹس ہیں کہ اگرچہ ان کی عمریں کم ہیں لیکن دم ان کے اندر بہت زیادہ ہے، محنت روزانہ کرتے ہیں۔ تو اسی طرح ہر اسٹوڈنٹ ایسا کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو کسی کا ہاتھ تو نہیں مطلب پکڑا ہوا کہ تم محنت نہ کرو، اللہ تعالیٰ ہر انسان کی محنت کے مطابق ان کو صلہ بھی دیتا ہے۔ تو اسی وجہ سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ یعنی یہ اسی حوالے سے بہت افسوس کے شکار تھے، افسوس کا شکار تھے، اور افسوس کی مطلب شکار اس لیے تھے کہ وہ خفا تھے کہ یہ مسلمان نوجوان کس طرف جا رہے ہیں۔ اور یہ اسی دور کی بات ہے جب انگریز پورے برصغیر پر قبضہ کر چکے تھے، قابض ہو چکے تھے۔ مسلمانوں کی بے حسی، مذہب سے دوری کا انہیں بہت قلق تھا، بہت افسوس تھا، وہ پریشان ہوتے تھے کہ یار مسلمان اپنے مذہب سے دور کیوں جا رہے۔ لیکن اقبال رحمۃ اللہ علیہ اپنی قوم سے مایوس نہیں تھے، جس طرح ان کا ایک شعر ہے کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتی ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی۔ یعنی وہ اپنی قوم سے مایوس نہیں تھے، بلکہ انہیں یقین تھا کہ وہ وقت ضرور آئے گا جب مسلمان قوم کی قوت ایمانی ایک بار پھر بیدار ہوگی،
اور یہ ایسی ایمانی طاقت سے یعنی پھر یہ دنیا کے نقشے پہ سرخرو ہوں گے. سرخرو مطلب یعنی فتح پالیں گے اور کامیاب ہوں گے، اور مسلمان ایک عظیم الشان قوم کے طور پر ابھر کر سامنے آئیں گے. جس طرح ایک شعر ہے، دشت و دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت و دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. امید ہے کہ انشاءاللہ آپ، یہ تشریح تو بہت زیادہ طویل ہو گئی ہے، امید ہے کہ آپ اسٹوڈنٹ اس تشریح سے فائدہ بھی اٹھائیں گے اور اپنے سب دوستوں کے ساتھ، فرینڈ جو آپ کے جو فرینڈز ہیں وہ وہاں پہ آپ شیئر بھی کریں گے. اور ایک کام یہ بھی کیا کریں کہ اس ایک اسکرین شاٹ میرے چینل سے اسکرین شاٹ نکال کے، تصویر کھنچوا کے یا اسکرین شاٹ لے کے آپ اپنے مطلب یہ اسٹیٹس بھی لگا سکتے ہیں، تاکہ آپ کے دوسرے جو لوگ ہیں وہ بھی اس سے استفادہ کریں، فائدہ اٹھائیں. مجھے خصوصی دعا میں یاد رکھیے گا اور اپنے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا تاکہ میرا حوصلہ بھی بڑھے. اگر کوئی نیگیٹو میرا کمنٹس وہ کرتا ہے نیگیٹو، تو وہ ان کو اختیار ہے، کر سکتا ہے. میں وہ کمنٹس بھی ڈیلیٹ نہیں کرتا، کیونکہ میں حقیر الاحقر ہوں. حقیر الاحقر مطلب میں بہت زیادہ حقیر ہوں، کمزور انسان ہوں اور میں کچھ بھی نہیں ہوں. لہٰذا جو کچھ بھی ہو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک شکر ہے، اللہ کی مہربانی، اللہ کا فضل ہے. تو اسی وجہ سے اگر کوئی نیگیٹو کمنٹس بھی کرتے ہیں تو اس کو بھی میں پازیٹیو سینس میں لیتا ہوں، کیونکہ میرے اندر کمزوری تو ہے، ظاہری بات ہے، کمزوری ہر انسان کے اندر ہوتی ہے. تو اسی وجہ سے اس کمزوری کو نکال باہر کرنے کے لیے آپ لوگ مجھے دعا میں یاد رکھیں، اور تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان.